बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अभी आप एक काम करके देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आपने पैकेज देखा थोड़ी सी देर का, ये सिर्फ आपके लिए ख़बर थी। लेकिन आप अपनी सांस बाहर निकालिए, नाक बंद कीजिए और आप घर में कोई भी बर्तन पानी का लेके उसमें अपना सिर्फ चेहरा मुबारक जो है वो पानी के अंदर डालें और कोशिश करें कि इस पानी का जो टेम्परेचर हो वो बर्फ़ वाला ठंडा हो। अगर आप इसमें डालें और आपने 30 सेकंड भी ये बर्दाश्त कर लिया तो उसके बाद आप ये अगला 1 घंटा जो है ये कुतुब ऑनलाइन को ज़रा गौर से तवज्जो देखिएगा कि आप किस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा वक्त में नादिया, जिसकी उम्र 10 साल है, 10 साल का बच्चा अच्छा खासा शाऊर वाला होता है, उसने बाप को ट्रस्ट करते हुए बाप की गोद में आने के बाद बाप के, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बाप ने उसको पानी में फेंका। 10 साल की बच्ची कुछ अरसा लड़ी होगी पानी के साथ, फिर उसका दम ख़त्म हो गया होगा, फिर उसने पानी को सांस के ज़रिए ले लिया होगा। ज़ैन 5 साल का बाप की शफ़क़त से महरूम हो गया, पानी में डूब गया। नताशा 3 साल की बाप की शफ़क़त से महरूम हो गई, पानी में डूब गई। फ़िज़ा 4 साल की पानी में डूब गई। अहमद 2 साल का है। सबसे आसान मौत अगर इनमें से किसी की हुई है, इन्ना लिल्लाह, मैं क्या बात कह रहा हूँ, अगर किसी की हुई है तो अहमद की हुई है, क्योंकि वो 2 साल का था। उसको एहसास ही नहीं हुआ होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने सबसे कम वक्त लिया होगा इस मौत को अपने गले लगाने का। लेकिन कमाल बात है, बाप की शफ़क़त को अल्लाह ने जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा कहा। माँ की शफ़क़त को अल्लाह ने, हाय हाय हाय, क्या कहा, जन्नत, जिससे ज़्यादा अजर अल्लाह देता ही नहीं है, दे ही नहीं सकता, वो उसके पाँव के नीचे है। लेकिन ये बाप जिसको 8वां दरवाज़ा कहा जन्नत का, ये इन सारे अपने ज़ाती बच्चों को, अपने बच्चों को 2 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों को पानी में फेंकने का, जितनी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा वक्त लगा होगा इस कत्ल के अंदर। कत्ल करने के बाद ये बदनसीब इब्राहीम क्या रहा है, सुनिए। हमने फ़िरौन के बड़े वाक़यात पढ़े, हमने यजीद के बड़े वाक़यात पढ़े, लेकिन 2 बातें कहता हूँ। मैं अपने मेहमानों से इल्तमास करता हूँ इस बात की, इनमें से किसी की मसाल ना दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी किसी बाप को ये जुमला कहते हुए, शायद अल्लाह ना करे कि आइंदा भी कभी सुनूं, कि अगर वो बच्चे रो पड़ते तो मुझे इन पे तरस आ जाता है। फिर मैं अपने रसूल की ये बात कहता हूँ तो शर्मिंदा होता हूँ कि तुम इन पे अल्लाह कैसे रहम करेगा अगर तुम उनको चूमते नहीं हो। ये अरब का कल्चर था, लेकिन इस जालिम कल्चर के अंदर जहाँ रसूल कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को चूमते नहीं हो, अल्लाह तुम पे कैसे रहम करेगा। उन बच्चों का इत्मीनान इसलिए था कि वो अपने बाप की आगोश में थे। उनको नहीं पता था कि हमारा बाप कातिल बनेगा। एक के सामने एक बच्चे को वो पानी में फेंक रहा है। यकीन कीजिए किसी को यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि बाप ये कैसे कर सकता है। वो जो अल्लाह की मखलूक़ें हैं ना, उन मखलूक़ों में से सिर्फ एक ऐसी मखलूक़ है जो अपने बच्चों को खुद खाती है, और वो है सांप। हम हैं अशरफुल मखलूक। और मिसाल दूंगा आपको सहाबी की, जो अपनी बच्ची को जब दफन कर रहा था तो वो गैरत के नाम पे कर रहा था, गुस्से के नाम पे नहीं कर रहा था। हमारे साथ हमारे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब होंगे इंशाल्लाह, वसीम नकवी साहब होंगे, मरियम फैज़ होंगी, सारिम बरनी भी हमारे साथ होंगे, और इन बच्चों की माँ भी हमारे साथ टेलीफोन पर होगी। लेकिन हम बात शुरू करेंगे ज़हूर अहमद साजिद से। सकलैन बुखारी साहब जो SH हैं उनसे भी बात करेंगे। ज़हूर, आप बताइएगा थोड़ा सा इसका मंजर और पस मंजर, और फरमाइएगा कि क्या अगर आपकी बात हुई है इस बदकिस्मत इंसान से, मैं ये बदकिस्मत भी नहीं कहता, कुछ लफ्ज़ कह दूंगा तो वो पकड़ हो जाती है कि लफ्ज़ क्यों कहा। इस इब्राहीम मुबैना तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है मुल्ज़िम से, तो आपने क्या देखा, क्या समझा? जी बिल्कुल, ये इतना दिलखाश वाक़या हमारे इलाके में पेश आया कि जिसने सुना उसकी आंखों से आंसू बेसाख्ता आंसू निकल आए। इस संगीन और जालिम बाप ने बीवी से झगड़े के बाद अपने 5 मासूम बच्चों को जमर नहर में फेंक दिया। जरा तरस ना आया इनको, इस जालिम इंसान को जरा तरस ना आया अपने बच्चों पे, मासूम बच्चों पे।
جن میں سے دو بچوں 4 سالہ فضا اور 2 سالہ محمد احمد کی جو لاشی وہ فوراً مل گئی تھی، اسی دن مل گئی تھی، جبکہ 3 بچوں کی تلاش تاحال جاری ہے اور دن رات ریسکیو 1122 والے آپریشن کر رہے ہیں اس کا۔ ظالم باپ کو تھانہ صدر پھول نگر کے ایس ایچ او سید سکران بخاری نے موقع پر گرفتار کر لیا۔ جب ہماری بات ہوئی اس ظالم شخص سے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس واقعے پہ پچھتاوا ہے تو کہنے لگا میں بہت پچھتا رہا ہوں، کاش کے بچے اس وقت رو پڑتے تو میرے دل میں شاید رحم آ جاتا، لیکن میں نے کہا کہ تم کو گھر سے ٹھان کے آئے تھے کہ میں نے ان کو نہر میں پھینکنا ہے، اور اس نے پھینک دیا ان کو۔ 5 معصوم بچے، جس نے سنا اس کی آنکھ، بچوں والوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے اور ہر آنکھ اشک بہہ رہے اس واقعے پہ۔ پورے علاقے میں فضا کی جو ہے بالکل سوگوار ہے فضا پورے علاقے کی۔ اور ان میں 5 بچوں میں 2 سالہ محمد احمد، 5 سالہ محمد زین، 3 سالہ نتاشا، 4 سالہ فضا اور 8 سالہ نادیہ وہ شامل ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا ظہور، لیکن میں اس بات کو کسی طریقے سے عقلی طور پہ، ذہنی طور پہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سوچ بھی نہیں سکتا اور سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ 2 سال کا بچہ جب تک روئے گا نہیں تب تک میرا دل نرم نہیں ہوگا، 4 سال کی میری بیٹی جب تک روئے گی نہیں میرا دل نرم نہیں ہوگا، 3 سال کی بچی میری روئے گی نہیں تو میرا دل نرم نہیں ہوگا، 5 سال کا بیٹا میرا جب تک التجا نہیں کرے گا میرے اندر کا فرعون نہیں مرے گا، 10 سال کی تقریباً جوان بیٹی جب تک میرے پاؤں نہیں پکڑ کے اپنی زندگی کی بھیک مانگے گی مجھ سے تب تک میرا دل نرم نہیں ہوگا۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کیا افسردہ کر دینا واقعہ جو جس پہ ابھی نہ اس پہ یہ کہہ سکتے کہ غربت تھی، نہ اس پہ کہہ سکتے ہیں جہالت تھی، یہ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آپ نے جانوروں کی کتنی وہ چیزیں دیکھی ہوں گی، اپنے بچوں سے ان کی حفاظت کے لیے بعض اوقات جانور اپنی جان دے دیتے ہیں۔ کتنے ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی زندگی میں۔ تو یقیناً یہ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک ہم شر البریہ۔ یقیناً یہ تو کائنات کی بدترین قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو انسانیت سے گر جاتے ہیں۔ اس بدقسمت واقعے پہ آپ کی بات کراتا ہوں رضیہ بی بی سے جو کہ ان بچوں کی ماں۔ رضیہ بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ رضیہ آپ اس واقعے کو اپنی زبان میں بتائیے گا کہ یہ کیوں پیش آیا۔ جی رضیہ۔ رضیہ یہ کیوں بات پیش آئی، یہ واقعہ کیوں ہوا؟ نہیں وہ تینو ماردا کٹدا بچے کیوں لے گیا، بچے تو کیوں دے دیتے، بچے نو کیوں مار دیتا انہیں کی وجہ سی؟ ماردا کٹدا تے تیرے نال سی نا؟ میرے کو میں بچے لیا لگی ہوں پرسوں میں نے بچے نہیں تین ماپیا نے میرے بچے میرے مگر بچے نے نہ میرے کو بولا نا میں نے مارنا چاہتے تھے میں اپنے بھن بھراواں نال آ گئی۔ تے رضیہ تو بچے جان کیوں دیتے او دے نال؟ صاحب جی انہوں میرے کو بولا نے زبردستی کوئی نہیں انہوں نے میرے کو۔ اچھا اے دس کہ تیرے 5 بچے نے، ظاہر ہے تیرا ویاہ 10-12 سال تو اے نال سی، تو ابراہیم نال ابراہیم نو تو کیسا ایک والد اور شوہر کیسا پایا سی، کیسا باپ سی، کیسا شوہر سی؟ ظالم صاحب ظالم، میں شروع تو زندگی گزار دی آئی، مینو کوٹ پہ مار دیا نے، میں زندگی اندر نال گزاری تو میں بیٹیاں نو بھی چھڈی رکھیا میں سب بھن بھراواں نو بھی چھڈی رکھیا تو ساڈے سر تے میں آپدا گھر وسایا۔ انہیں میرے تے بڑا وڈا سخت ظلم کیتا، بڑا ہی وڈا ظلم کیتا نا میرے تے۔ رضیہ تینوں میں کہہ کے گیا سی کہ میں بچے مار دیاں گا؟ نہیں جی میں نے نہیں انہوں نے کیا میں بچے مار دیا گا۔ تو کدی سوچ سک نہیں سا کہ بچے اپنے پنجوں مار دے گا؟ جی نہیں صاحب جی میں کدی نہیں سوچ سکتی میرے بچے مار دے گا، یہ مروائے گا صاحب جی اندر نال کوئی ہوئے گا نے مروائے گا میرے بچے۔ میرے سارے میرے خلاف سن، میرے بھن بھرا میرے خلاف سی، سارے میرے خلاف سن، میں نے مرواونا چاہتے تھے، میں نے وسن نہیں دے صاحب شروع سے نہیں وسن دے تھی، میں نے شروع سے نہیں وسن دے تھی۔ میں اس بچوں نے دیہڑی کی محنت کی
میں کما تے کھواندی نہیں اپنے بچیاں نو، میں اپنے بچیاں دے کمنٹ نہیں لے لاندی تے میں نے ماردا ہی پڑھاندا سی، انہیں بڑا ذات میرے تے ظلم کیتا، بڑا ظلم کیتا میرے تے۔ یہ رضیہ کی آواز جو ہے یہ آپ تک پہنچ رہی ہے، رضیہ کی آواز مجھ تک بھی آ رہی ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے رضیہ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہہ کیا رہی ہے، لیکن یہ اس ماں کی آواز ہے جو کہ سب کے کانوں میں آ رہی ہے، جس کے 5 بچے جو ہیں وہ نہر میں اس کے اپنے شوہر نے پانی میں ڈبو کر مار دیے۔ آپ اس سے کیا پوچھیں اور وہ کیا روئے اور کیا بتائے، وہ ظالم تھا جو بھی تھا، لیکن یزید سے زیادہ ظالم تھا، فرعون سے زیادہ ظالم تھا۔ آپ نے ان کو تو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے بچوں کو جا کے خود قتل کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو کبھی بھی اسلام لانے سے پہلے اس طرح قتل کیا ہو، انہوں نے غیرت کے نام پہ کیا، دشمنی کے نام پہ نہیں، ظلم کے نام پہ نہیں۔ میں جسٹیفائی نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو مزاج کی تبدیلی بتا رہا ہوں کہ کیا آج ہم دور جاہلیت کی مثال بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم تو ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے اور گھٹیا قسم کے عمل کرنے لگ گئے، اور ہمارا زور کس پہ چلتا ہے؟ یا کمزور عورت پہ۔ میں اگلا جملہ بھی نہیں کہہ سکتا، اگلا جملہ کہتے ہوئے بھی دل کو ہول پڑتے ہیں کہ بچوں کو مار دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر جانور کے بچے بھی ہونا، جانور کے جو آپ کو کاٹنے والا ہو، آپ ان کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کرتے ہیں۔ دوسرے انسان کے بچے دیکھ کے انسان کو ہمدردی آتی، اپنے بچے مار دیے کیونکہ آپ کو غصہ تھا۔ صدقے جاؤں آپ کے غصے پہ۔ سارے جو ہمارے تک خبریں پہنچیں وہ کمال تھیں۔ یہ معاشرہ جو ہے نا وہ بھی میری آپ کی طرح نا ماشاء اللہ تعالیٰ، ہم تو خیر جاہل لوگ ہیں، اس عمر میں پہنچ گئے، بڑا کمال تجزیہ کرتے ہیں لوگ ایسے معاملات پہ۔ کیونکہ داڑھی تھی تو کہا وہ رکشے میں لے کر آیا، یہ خبریں نہیں چلیں، ٹکر چلے، اور وہ وہاں پہ رکا، پھر وہ بڑا رویا، پھر اس کے دل کو رونے کے بعد نا سارم بھائی اس کو تسلی نہیں ہوئی، پھر اس نے 2 رکعت نماز یا کچھ نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے یہ سارا عمل کیا، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ غربت اور بھوک کے ہاتھوں تنگ تھا۔ تو ہم بھی 2 دن جو ہے وہ احساس پروگرام کو، سارم برنی کو، سیلانی کو، ہم نے بھی بڑا کڑ کے کہا کہ یہ کیا ظلم ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ پتہ چلا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کرمنل ریکارڈ ہے، یہ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہے جیسے وہ پولیس والا کہہ رہا تھا، یہ ظالم انسان ہے۔ اس کے پاس نہ بھوک مسئلہ تھا، نہ غربت مسئلہ تھا، نہ غیرت مسئلہ تھی، اس کے پاس صرف ایک ہی مسئلہ تھا، اور وہ تھا غصہ۔ سارے باپ ہونے کی حیثیت سے 5 بچوں کو نہر میں پھینکنا، اور جھولے میں ڈال دیتے جا کے سارے برنے کے سارے۔ بلال بھائی میں سب سے پہلے کہوں ایسے لوگ ذہنی مریض نہیں ہوتے، یہ کہنا کہ یہ سائیکاٹرسٹ کو دکھایا جائے گا، یہ جنونی ہوتے ہیں، یہ کرمنلز ہوتے ہیں۔ اور بچوں کو پھینکنے کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا، صرف یہ ہوگا کہ ماں کی طرف بچے بھاگتے ہیں، ماں کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ یہ سننا نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے اس نے یہ جملہ دہرایا کہ اگر رو دیتے کا مقصد یہ تھا کہ باپ کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے، رو دیتے، یہ اس کا مقصد تھا، تو وہ چھوڑ دیتا۔ کیونکہ وہ ماں کی حمایت میں کھڑے تھے، اس نے آخر وقت تک کے دیکھا کہ ماں ہی کی حمایت میں ہے، تو اس نے اٹھا کر کے اس میں دریا میں پھینک دیا۔ رہی بات بھوک سے کوئی نہیں مرتا اس ملک میں، یہ میرا ایمان و یقین ہے، میرا تجربہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں جو بھی کہتا ہے کوئی بھوک سے مر گیا۔ تیسرا یہ بلال بھائی کہ یہ ایسے لوگوں کو جو معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ کرتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہمیں سزا دینی چاہیے۔ اب ہم اگر ایک چور جو ایک ہمارا موبائل چھین رہا ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑ کے مار دیتے، جان سے مار دیتے۔ وہ شخص جو 5 معصوم جانوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے نہر میں، دریا میں، اور جان سے مار دیتا ہے، ہم اس کو کہنا ہم ایک ایج دے دیں گے کہ ذہنی مریض تھا، ٹینشن بڑی تھی۔ نہیں، یہ ذہنی مریض نہیں ہے، یہی میں آپ کو بتا رہا، ایسے لوگ ذہنی مریض نہیں ہوتے، یہ کرمنل ہوتے ہیں، ان کو اپنی عزت چاہیے ہوتی ہے، یہ عجیب مسئلہ ہے کہ جس آدمی کے چہرے پہ ہم داڑھی دیکھ لیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، اور خوف خدا بھی ہوگا اس کو، اور پھر نماز بھی ہم نے ٹھوکی، ہم نے جھوٹ بولا، نیوز ہی پوری کی پوری غلط تھی کہ نماز پڑھی، روتا رہا، اللہ سے باتیں کرتا رہا، پھر بچے پھینک دیے۔ مطلب یہ جو طرز ہے، یہ جو طریقہ ہے ایک جرم اور مجرم کو ڈیفینڈ کرنے کا، نہیں امیج بلڈنگ کا، یہ کمال ہی چیز ہے۔
بلال بھائی خبر بنانی ہے نا، میں آپ کو ایسی کئی ساری خبریں بتاؤں کہ ایسے چند لوگوں نے ایسی بھی خبریں بنائی کہ ماں کو کہا کہ اچھا تمہارا فلاں کام نہیں ہو رہا یا تمہیں فلاں پیسے کی ضرورت ہے تو تم بچے لے کے کارڈ پہ لکھ کے جو ہے بازار میں چلی جاؤ کہ بچے برائے فروخت. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کیا کریں گے آپ؟ پیسے مل جائیں گے. میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے ایسے لوگ جب بھی نکلے نا جا کے ان سے بچے خرید لے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بچے بیچنے تھے یا ان کو صرف تماشا کرنا تھا جا کر کے. تو یہ بڑی جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی یہ خبر سارے ہے. میرے ساتھ رہے گا. وسیم شاہ صاحب آپ اس کا تجزیہ دیجیے گا جو انتہائی جلدی کے ساتھ. ایک مدرسہ ہے محمد نگر میں جہاں میں نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت گزارا ہے، جامعہ نعیمیہ. اس کے باہر کوئی فقیر نہیں بیٹھا ہوتا، اس کے باہر کوئی بھکاری نہیں بیٹھا ہوتا. تو میں نے ایک دفعہ راغب کے والد سے پوچھا کہ میں نے کہا سرفراز صاحب یہاں پہ فقیر کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس نے کہا جو مانگنے آتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں، جو بھوکا ہوتا ہے وہ روٹی کھا لیتا ہے. مدرسے کے باہر جو ہے نہ کوئی بھوکا ہے. پاکستان میں اگر کوئی کہے کہ بھوکا ہے تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. کسی مسجد کسی جگہ پہ چلا جائے روٹی اس کو یہ دنیا یہ عوام دے دیتی ہے. ہمارے دل نرم ہے، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں. اس کا تجزیہ بتائیے. اچھا بلال بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو آج ہم رپورٹ کر رہے ہیں. اب میں جب کل رات کو ریسرچ کر رہا تھا تو 2013 سے لے کے 2020 تک مجھے ہر سال میں 2 سے 3 اس طرح کے واقعات ملے جہاں پہ باپ نے یا ماں نے بچوں کو اس طرح سے ماں بھی یہ کر رہی ہے. ماں بھی یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل ہے پچھلے چند سالوں سے اور ہمارے ملک میں یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا دوسرے نمبر پر غربت سے تنگ اگر آپ طرز جو ہے طریقے کی بات کر رہے تھے، طرز کی بات کر رہے تھے کہ میڈیا کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، یہ خبریں یہ آج ہم ایک نیا اینگل لے کے یا اپنی انویسٹیگیشن کر کے اس کو ایک نئی طرز کے اوپر چلا رہے ہیں. نہیں تو میڈیا تو اب تک یہ رپورٹ کرتا رہا اس پروگرام سے پہلے تک کہ غربت سے تنگ آ کر اس نے اپنے بچے مار دیے. اب شاید اس طرح یہیں رک جائیے یہ بات کیونکہ آپ اہم کر رہے ہیں. وقفہ لے کے واپس آتا ہوں، یہیں سے بات شروع کروں گا. یا تو ہم کسی جرم کو غربت کے سلے میں ڈال دیتے ہیں، بھوکا تھا جی مار دیا، اور بھوکا تھا مار دیا. تو صحابہ میں سے ایک صحابی بتاؤ جو کہ رسول کے گھر کے باہر بیٹھتا تھا اس پہاڑی پہ جو کہ بھوکا نہیں تھا تو بچے مار دیتے اور کچھ نہیں. تو آپ اپنے جرم کو اب لبادہ کس کا دینے لگے؟ مذہب کا. او اللہ کے واسطے بخاری صاحب سے پوچھوں گا اگر یہ جرم مذہب نے کور اپ کرنے ہیں تو پھر ممبر بری طرح ناکام ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات پہ نا شاہ صاحب ایمانداری سے بہت زیادہ اعتراض کرتا ہوں جب مجھے لوگ مثالیں دیتے ہیں بیت المال کی. ہمارے ہاں بھی بیت المال ہے. جب مجھے مثالیں دیتے ہیں عمر خطاب کے زمانے کی، مجھے جب مثالیں دیتے ہیں حضرت علی بڑے سخی تھے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے دل سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ فضول بات ہے کہ کوئی بھوک سے مرتا ہے، یہ فضول بات ہے. اس ملک میں بہت ریاست کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے در اور دسترخوان کہیں نہیں کھلتے. ہمارے دسترخوانوں کو دیکھ کے کیلیفورنیا میں، نیو یارک میں، انگلینڈ میں لوگوں نے دسترخوان لگانے سڑکوں پہ شروع کیے. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اچھا بلال بھائی ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہماری ریاست ہم سے جھوٹ بول رہی ہے. یہ تمام تر ذمہ داری ریاست کی ہے. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دینا، اس کو عبرت کا نشان بنانا یہ ریاست کی ذمہ داری. آپ کا مطلب یہ ہے شاہ صاحب آپ مذاق مجھ سے نہ کریں. آپ کا مطلب یہ ہو کہ اگر 10 سال کی بچی کو کوئی تھپڑ مارتا ہوا ویڈیو پہ پکڑا جائے اور وہ تھپڑ مارنے والا آدمی بہت بڑا نوجوان اور بہت تگڑا آدمی ہو اور اتوار والے دن اس کی بیل ہو جائے تو آپ کے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے؟ نہیں سر، یہ بہت بڑا انصاف ہے. اسی انصاف کی وجہ امیر آدمی کے لیے انصاف ہے، قانون ہے، انصاف ہے. اتوار کو ایمرجنسی کیس ہوتا ہے، تھپڑ مارنے والے کو آپ بیل دے رہے ہیں. اچھا میں یہی آپ کو بلال بھائی بتا رہا ہوں، یہاں پہ ہر ادارے کی تربیت ہونے کی ضرورت ہے. وہ قانون کو بحال کرنے والا، قانون قائم کرنے والا یا انصاف دینے والا اور دلوانے والا کوئی بھی محکمہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی ڈومین ہے. میڈیا اٹ سیلف ہے. آپ دیکھیں ہر ادارے کی تربیت اس حد تک ہونے والی ہے. میڈیا پچھلے چند دنوں سے اس واقعے کو 4 تاریخ سے کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ غربت سے تنگ آ کر. غربت اس کا محرکات ہی نہیں ہے، اس کی غربت اس کی وجہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی بیوی ناراض تھی. انویسٹیگیٹ کیا کیا کہ 5 بچے قتل کیوں ہوئے؟ یہ 5 بچے بلال بھائی اس لیے قتل ہوئے کہ ابراہیم جو قاتل ہے اپنے بچوں کا، وہ اس کی بھانجی تھی جس نے بھاگ کر شادی کی تھی، لو میرج. اس کی بہن کی بیٹی. اس کی بہن کی بیٹی. کس سے؟ وہ مطلب میں کسی سے شادی سمجھتا ان کا نام ہوگا یہاں پہ. اس کی بیوی جو ہے جب بھی جس کی اب سے تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام میں بات ہو رہی تھی رضیہ بی بی کی، وہ اس کے پاس اس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس کے پاس رہتی تھی. اس نے اسے منع کیا آپ نے اس کے پاس جا کے نہیں رہنا. ٹھیک ہے، مجھے یہ اچھا نہیں. رضیہ کو منع کیا کہ تم نے میری بھانجی جو گھر سے بھاگ کے گئی تھی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. وہ اس چیز پہ باز نہیں آئی. اب اس بات کے اوپر یہ بات بڑھتی گئی اس حد تک آ گئی
کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم باز نہیں آتی تو میں یہ بچے نہر میں پھینک دوں گا. اس نے کہا اچھا پھینک دو. اچھا اس نے واقعی پھینک دی. یہ کیا ہے آپ خود سوچیں, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. میں نہیں تعین نہیں کر پا رہا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. فیملی ہے رضیہ کی ایک بہن ابراہیم کے دوسرے بھائی کے ساتھ ارشاد بی بی اس کا نام ہے, وہ بھی قتل ہوئی تھی. وہ بھی قتل ہوئی تھی. ہاں جی وہ قتل ہوئی تھی اور اسے قتل کیا تھا اس کے بھائی نے اور اس کے ماموں نے مل کے. ٹھیک ہے. اب اچھا یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ذمہ دار کون ہے یہ اس چیز کا, وہ قتل کیوں ہوا, اس قاتل کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس گندگی کا آپ تذکرہ نہ کیجیے گا, یہ گندگی بہت زیادہ ہے, بہت گندگی ہے. میں یہی اور اس گندگی کا نتیجہ 5 موتیں ہیں. اچھا یہ بھی سنیں بلال بھائی, اب کیا آنر آپ مطلب میرے سے بات کروائیں گے. اب بی بی چلیں جو بھی ہے, اب مبینہ طور پر الزام اس کے اوپر بھی بد چلنے کا لگتا ہے جو اس کا شوہر لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب میں کیا بات کروں, وہ بی بی اس حالت میں, اس کے 5 بچے بھی چلے گئے. اب یہ اس کے شوہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو بیان کے اندر ہے. ٹھیک ہے شاہ جی, یہ کمال بات نہیں ہے, مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن مجھے آپ پہ ظلم کرنے کا حق تو نہیں ہے. مجھے اپنی بیوی کو اگر نہیں رکھنا تو میں اس کو طلاق دے دوں گا, لیکن بچوں کو قتل کرنے کا تو مجھے حق کسی نے نہیں دیا نا. بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے نا, اس واقعہ سے اگر ہم وہ نتائج اخذ کریں تو میں سمجھتا ہوں یعنی پہلی چیز سے لے کے اے سے زی تک نا, وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے انحراف کا رزلٹ یہ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو سب سے زیادہ کون سی انحراف والی بات؟ سب سے پہلی بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرو, اذا آتاکم من ترضون دینا وخلقا فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اس بچے کا دین اور اخلاق کریکٹر اس کا پہلے دیکھو, اور اس کے خاندان کی رپیوٹ جو وہ دیکھو, پھر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرو. یعنی کہ پیسہ, خوبصورتی اور نوکری اور سٹیٹس بالکل نبی پاک نے سے نہیں فرمایا اس بنیاد پر. اب یہ ابھی جو نقوی صاحب بات سنا رہے تھے, رپیوٹ ان کی یہ ہے, اور جو بھی انہوں نے بیان کیا تو اس اگر رپیوٹ بھی ہو مجھے بتائیے بنیاد ہی غلط ہوگی. ایک دوسری بات, اب بیوی کا کام ہے کہ اپنے خامد کے ساتھ پوری وہ اس کے ساتھ چاہے غربت ہی کیوں نہ ہو, ایک مثال ہے, بے روزگاری کیوں نہ ہو, وہ کفایت اشاری کے ساتھ تنگ دستی میں اس کا ساتھ دے. وہ نہیں دیا. شاہ جی ساتھ دینے کا مجھے جملہ بتائیے گا. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میری بھانجی کی طرف تم نے نہیں یہی میں کہنا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں ایسا آدمی یا عورت آ رہی ہے جو کہ تمہارے شوہر کو قبول نہیں ہے, وہ گھر میں بھی نہ. بالکل یہ اطاعت کرنا اس خاتون کا فرض تھا, اس نے انحراف کیا, اللہ اور رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا اس عورت نے, اور اس کے بعد یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بچوں کو قتل کرے. یقیناً تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں ہم نے کتنے حادثات دیکھے کہ لوگ جانوروں کے بچے بچاتے بعض اوقات کہ جانور کا بچہ دیتے ہیں. یہ قتل اس نے نہیں کیا, یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, اتنے سالوں سے اسی چیز کا تو ہم مطلب اس طرف تعین ہی نہیں کر سکے. یہ قتل ریاست نے کیا ہے. ریاست کا کام تھا ان کی تربیت کرنا, ریاست کا کام تھا ممبر کی اہمیت بتانا, ریاست کا کام تھا ان کو ایسی درسگاہوں کے اندر ایسی تعلیم دینا, ایسی کاؤنسلنگ کرنا جس سے ان کا بہتر مستقبل ہو. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست میں نقوی صاحب, میں مریم فیض سے بات کرتا ہوں. پہلے مجھے تو دونوں شاہ صاحبوں کی بات نہیں سمجھ آ رہی. جو ریاست چینی نہیں کنٹرول کر سکتی, آٹا نہیں کنٹرول کر سکتی, پیٹرول نہیں کنٹرول کر سکتی, ڈالر نہیں کنٹرول کر سکتی, اس سے ان شاہ صاحبوں کا یہ درخواست ہے کہ یہ ریاست تربیت کرے. وہ خاص تربیت بنا سکتی ہے, کالج بنا سکتی ہے, یونیورسٹیز کیمپ کر سکتی ہے, نہیں لیکن دیکھیے انہوں نے یقیناً ہم سب کا آپ سیدہ خدیجہ کو واپس سلیبس میں ڈال کے دکھائیں, آپ نہیں ڈال سکتے. من حیث القوم ہم سے یہ کوتاہیاں نہیں ہیں, لیکن ریاست نے جو کچھ کر سکتی ہے, ریاست اس انسانی معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ کر رہی ہے. لیکن یقیناً انصاف مہیا کرنے میں بعض اوقات جو ہم سے تاخیر ہوتی ہے اس سے بھی بہت برے نتائج نکل رہے ہیں. پچھلے 20 سال میں ہم نے صرف 7 بجے سے 11 بجے تک ٹاک شوز میں دیکھی, اور ریاست ہم نے کبھی نہیں کہیں دیکھی. مریم آپ میرے ساتھ ہیں. مریم یہ آپ نے سارا واقعہ سنا, بیوی میاں کا کہنا نہیں مانتی, گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اپنی جو بھی کر رہی ہے وہ, خامد کہتا ہے نہ کرو, منانے جاتا ہے نہیں مانتی, وہ کہتا ہے بچے مار دیا گا, وہ کہتی مار دے, وہ جا کے مار دیتا ہے. اب یہ مجھے بتاؤ کہ اس میں نے کس پہ انگلی رکھنی ہے کہ میرے دل کو تسلی ہو کہ آئندہ بچے نہ مریں. جی بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے اس چیز کا موقع دیا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکوں. یہ جہاں تک انگلی رکھنے کی بات ہے وہ تو پھر قصوروار تو پھر سب طرف آتے ہیں نا, اس میں ہر ایک کا رول بنتا ہے. جب یہ ابھی میں سن رہی تھی جو آپ کے پینلسٹ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے, لیکن ہر انسان کا اپنا ایک ذہنی شعور بھی ہے. نفسیات یہ کہتی ہے کہ اگر اس کو اٹھنا بیٹھنا بات کرنا آتا ہے اور یہ چھوٹی ایج سے ہی بچہ سیکھ لیتا ہے تو بڑے ہوتے ہوتے اس کا ایک مائنڈ سیٹ, ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے.
پھر بات آتی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ شادی شوق سے تو لوگ کر لیتے ہیں, بچے شوق سے تو لوگ پیدا کر لیتے ہیں, لیکن اس کو ذمہ داری سمجھ کے نہیں لے کے چلتے. اور چونکہ بچے بہت آسان ٹارگٹ ہے کسی کے لیے بھی, بے شک وہ کوئی ریپسٹ ہو, بے شک وہ کوئی ٹیچر ہو اپنا غصہ نکالنے کے لیے, بے شک کیونکہ انہوں نے آگے سے کچھ سوال نہیں کرنا, تو وہ ان کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں والدین. آئی وش کہ وہ پراپرٹی سمجھنے کی بجائے اس کو ذمہ داری سمجھیں. جب ریاست, مریم فیض, جب ریاست بھی بچوں کو استعمال کرے اور امیر آدمیوں کو ان بچوں کو ٹھوکریں تھپڑ خاندان کے ساتھ مل کے مارنے کے بعد سڑکوں پہ اتوار والے دن بیل دے دے, تو ریاست کا اپنا ذمہ نہیں ہے؟ ریاست کو نفسیاتی مریض ہے. بالکل, میں بتا رہی ہوں, ہم سب لوگ کلیکٹیولی طور پہ ایک سائیکوپیتھ نیشن بنتے جا رہے ہیں بدقسمتی سے, کہ جن کے اندر جانوروں کی جو جبلت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بحیثیت ہمارے نفسیات. مریم دیکھ آپ نے تو یہ سبجیکٹ پڑھا ہے نا, مجھے بتائیں کہ جانوروں کے اندر وہ کون سی جبلت ہے جس میں جانور اپنے بچے کو پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ مرغی اپنے بچوں کے لیے نہیں لڑتی. وہ دیکھیں, جانوروں کی جبلت سے مراد یہ جو اینیمل انسٹنکٹس کے حوالے سے میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ کو سروائیول میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے, آگے بڑھنے کے مواقع پرووائڈ کرتی ہے. لیکن اگر انسان, کیونکہ اس کی اپنی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے جس سے وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے, وہ پھر وہ اسی کو مس یوز بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انسانی نفسیات ایک تو پیچیدہ ہے. دوسرا, جہاں تک بات آتی ہے کہ بچے نہ مریں, یہ نہ ہو, دیکھیں شادی کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو آپ کی ہسبینڈ وائف کی آپس میں بات چیت, انڈرسٹینڈنگ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ رول پلے کر سکتے ہیں. اب ریاست یا یہ سب چیزیں تو چلو سائڈ پہ, ہم انڈیویجول لیول سے بھی تو کر سکتے ہیں نا. ہر گلی محلے میں مساجد موجود ہیں, ہر گلی محلے میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ان مساجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ استعمال کر کے اصلاح کیوں نہیں کی جا سکتی گلی سے گلی کے. میں واپس آ کے اس اصلاح پہ آپ سب سے سوال کروں گا جو دیکھنے اور سننے والے ہیں مہمانوں کے علاوہ, کہ جس ملک کے اندر سوشل میڈیا پچھلے 48 گھنٹے سے 10 سال کی بچی کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے پودوں پہ پھینکتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ حراست میں پولیس کے نہ آ سکیں, جب ایک مجرم بچوں کو تھپڑ مارنے والا اتوار کو بیل آؤٹ کرے اور پروٹوکول کے ساتھ تھانے میں رہے, اس معاشرے میں جہاں ریاست ایک 10 سال کی بچی کو تحفظ نہیں دے سکتی, تو ایک باپ اگر 5 بچوں کو مار دے گا تو ریاست کے پاس وہ کون سا اخلاقی جواز ہے کہ اس کو مجرم سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں اپنے مہمانوں کی جب وہ کہتے ہیں کہ ریاست اپنا کام پورا کرے. ریاست اپنا کام پورا کر رہی ہے, کیونکہ 5 بچے جس رکشے میں یہ بدقسمت باپ جو ہے, چلے میں بدقسمت بھی نہیں کہتا, مبینہ طور پہ قاتل باپ جو ہے وہ لے کر آیا, اس رکشے والے نے فون کر کے بتایا کہ یہ باپ جو ہے یہ بچے پھینک رہا ہے نہر میں, آئیں, کسی کو نہیں پتا تھا. اب اس کا رد عمل ریاست نے دیکھیں پوری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس رکشے کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا ہے کہ تو نے ہمیں خبر دی ہے, تیرے پہ بھی شک ہے کہ تو. اور ایک آدمی کی جب روٹی ریاست بند کر دے گی تو میں کس سے التماس کروں, کس کے آگے جھولی پھیلاؤں؟ لیکن ریاست جب صحیح ہوتی ہے تو پھر اگزامپل دیکھیے گا, یہ جو نہر ہے, یہ میں پہلے ظہور سے پوچھ لوں, ظہور احمد, یہ جو نہر ہے یہ کتنی کی بڑی نہر, کتنی تیز ہے, کہاں سے نکلتی ہے, کہاں جاتی ہے؟ بلوں کی بی ایس لنک اس کو بولتے ہیں, بلوں کی سلیمان کی لنک نہر ہے, یہ بڑی نہر ہے جی, بہت بڑی نہر ہے. یہ ہیڈ بلوں کی دریا راوی سے نکلتی ہے اور یہ جاتی ہے وادن تک جاتی ہے نہر, اس وہاں جا کے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو اچھا ظہور یہ بتاؤ کہ اس نہر کا وڈتھ کافی بڑا ہے, یہ تقریباً اتنی ہے جتنی کہ چوڑائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, دریا جیسی لگتی ہے, بہاؤ بھی تیز ہے, اس کا پانی بھی ٹھنڈا ہے, بہت ٹھنڈا پانی ہے. جی جی, یہ جال کہاں لگایا انہوں نے لاشوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ جی وادن پہ انہوں نے جال لگایا ہوا ہے, وادن نہر میں. وہاں اتنا باریک جال ہے کہ جس میں سے بلی کا بچہ تو گزر سکتا ہے, بلی تک نہیں گزر سکتی. اگر یہاں سے لاشیں جائیں گی تو اس میں اٹک جائیں گی جا کے جال میں. لیکن میری ریسکیو آفیسر شبیر احمد سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندازے کے مطابق ابھی تک بچوں کی لاشیں جو وہ نہر کے نیچے دبی ہوئی ہیں, کسی چیز سے کٹکی ہوئی ہیں, ابھی تلاش جاری ہے. انہوں نے مزید کام آپریشن تیز کر دیے ہیں. یہ آپریشن جو تیز کر دیا ہے یہ پولیس نے نہیں کیا, آپریشن تیز کر رہا ہے آپ کی ریاست کا ادارہ جس کا نام ہے 1122. اس کے نوجوان جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے اس ٹھنڈے پانی میں گھس کے باپ بن کے ان اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. خدا کے واسطے اگر ریاست 1122 ہو تو پھر آپ کہیں کہ یہ مجرم ہے, یہ بدقسمت ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب ریاست رکشے پکڑ کے تھانوں میں بند کر دے
اور اتوار والے دن عدالتیں لگ کے بیل کر دیں کیونکہ آدمی امیر ہے، تو پھر ریاست سے آپ نے کیا مانگنا ہے؟ سارم آپ کس پہ انگلی رکھیں؟ ریاست پہ، سیاست پہ، حاکم پہ، ممبر پہ، کس پہ رکھیں انگلی؟ بات یہ بلال بھائی مجھے تو خود نہیں سمجھ میں آتا. آپ نے کہا نا جیسے شام کو ریاست نظر آتی ہے ٹی وی کے اوپر، اور اتنی ہی نظر آتی ہے کہ چوروں کو پکڑنا ہے، نہ چور پکڑے جا رہے ہیں نہ ان سے ایسے گھنونے مجرم پکڑے جا رہے ہیں. اور ان چور پکڑے جائیں نہیں پکڑے جائیں، ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے لیے جو ہے نا آئے دن جرم ہو رہے ہیں، اپنے بچے کھو رہے ہیں، اپنی جانیں کھو رہے ہیں. میرا خیال ہے ریاست کو اپنی آنکھیں ضرور کھولنی چاہیے، لیکن ریاست ہی کا قصور نہیں ہے، ہم سب کا قصور ہے. رکشے والے نے فون کیا، ایک اچھا کام کیا، لیکن رکشے والے کو تو آگے بڑھنا چاہیے تھا، رکشے والے کو تو روکنا چاہیے تھا. رکشے والا کیوں نہیں آگے بڑھا؟ ارد گرد کے لوگ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ اگر اس وقت لوگ وہاں کے اٹھ جاتے، آگے بڑھتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 5 جانیں جاتی، شاید ایک آدھ کی کسی کی جان چلی آتی ہے، وہ بھی بچ جاتا کہ لوگ وہاں تیرنا جانتے، کودتے دریا اس میں نہر میں اور نکال لیتے. سارم جی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ رکشے والا کھڑا 5 بچوں کا تماشا دیکھتا رہا، شکایت اس نے لگائی. اسی طرح جب وہ بچوں کو تھپڑ پڑ رہے تھے تو کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، سڑک پہ اتر کے کسی نے روکا نہیں ہے. اس معاشرے میں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ایمان کی کمزور ترین حالت میں ہے، بس دل میں برا سمجھ کے شکایت لگاتا ہے، کام شام کوئی نہیں کرتے ہم. بلال بھائی کل میں حیدرآباد گیا ایک بچے سے ملنے، اس کی عمر بچہ میں کہہ رہا ہوں 17 سال کا تھا، ویسے وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا. اس کے ساتھ جو شخص کام کرتا تھا کوئی 30-35 سال کا تھا، اس نے اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی. جب وہ نہیں مانا، یعنی اس نے جب اپنے آپ کو بچایا تو اس کے اوپر اس نے تیزاب پھینک دیا. ایک جوان لڑکے چہرے کے اوپر پورا تیزاب پھینک دیا. اور ریاست کا نظام کا عالم یہ ہے کہ اس کو 18 نومبر کا واقعہ ہے، کل جب میں گیا ہوں تو اس کے بعد ان کو جو پتہ چلا شور مچے گا تو اس کو اریسٹ کیا، اس مجرم کو. یہ تو حال ہے ہماری ریاست کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے نظام کا. اب اریسٹ بھی ہو گیا، ریاست جو ہے وہ ناکام ہو جائے، بچے جو ہیں وہ پانی میں، 5 بچے وہ پانی میں پھینک رہا ہے، ایک بچے کو اٹھا کے پھینکنا، پھر دوسرے کو اٹھا کے پھینکنا، پھر تیسرے کو اٹھا کے پھینکنا، پھر چوتھے کو اٹھا کے پھینکنا، پھر 5ویں کو اٹھا کے پھینکنا. وقت لگا نا اس بات کو کرنے میں. اس معاملے میں ویڈیو بن سکتی ہے لیکن رکشے والا اس باپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. یقیناً یہ بہت میں سمجھتا ہوں غلط ہوا. اگر ایسے ہی جیسے یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کا فرض تھا کہ آگے بڑھ کر ان مظلوم بچوں کی مدد کرتے، جان بچاتے، اور اس ظالم کو روکتے. یہ تو ایک فرض تھا ان کے اوپر. یقیناً یہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی جس نے بھی ایسا کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ایسے تصویر نہ ہو جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمیں سنائی دے رہی ہے. اگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کے سینے میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہے اور وہ ترس نہ کھائے اور آگے بڑھ کر نہ روکتا. میں بھی غلط فہمی اور 10 سال کے بعد نا آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. نہیں بلال بھائی، بخاری صاحب بھی آپ بھی سن لیں سر، ایسی بات نہیں ہے. اس نے اگر فون کر کے بتایا، اس کی اتنی ذمہ داری تھی، وہ آگے بڑھ کے اسے روک نہیں سکتا، اس کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا. کیوں؟ اس نے جب جو ذمہ دار ادارہ ہے، جو ریاست نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ادارہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی تنگی ہو تو اسے بتایا، یہ فوری ازالے کے لیے آپ کے پاس پہنچے گا ودن سیکنڈز. ٹھیک ہے، اب اس کی ایفیشنسی یا اس کی ایکٹیونیس، بحثیت معاشرہ ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے سر. بحثیت معاشرہ ہے، کیوں نہیں ہے سر؟ اس نے اپنا ذمہ ادا کیا، اس نے اپنا بڑا مطلب ڈسپلنڈ وے اس نے فون کیا، اس نے بتایا مجھے شک ہے جی یہ واردات کرے گا. وہ ٹھیک ہے، اس نے کر دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہی بات ہوئی سر، یہ وہی بات آپ کر رہے ہیں جیسے سی سی پی او ہمارے جو لاہور ہے. میرے گھر میں شاہ صاحب چور آئے گا تو میں پولیس کو فون کروں گا یا خود بھی روکوں گا؟ میں وہی بتانا، دروازے بند کرنا میرا فرض نہیں. بتانے لگا ہوں. پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ موٹر وے کے اوپر زیادتی کیس کا جو واقعہ ہوا، وہ خاتون کے ساتھ جو ہوا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے سامنے. تو عمر شیخ صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی انہیں کیا ضرورت تھی رات کی اس پیر نکلنے کی، وہاں پہ کیا ضرورت تھی خاتون کو اکیلے، کیا ضرورت تھی تیل ڈلوا کے نکلتی وہ اس طرح سے. تو آپ وہ بندہ اگر وہاں سے گزرا ہے، اس نے 15 پہ کال کر کے بتایا جی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی واردات، کوئی اس طرح کا سین بن رہا ہے، تو پولیس موقع پہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جس طرح کا بیان دیا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میڈیا سمیت پوری مطلب جس کو بھی. میں آپ کو ایمانداری سے آج بات بتاؤں، اگر زینب کا کیس میڈیا باپ بن کے نہ اٹھاتا آج وہ بھی بری ہوتا. بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. یہ سزا دینی میرا کام ہے یا ممبر کا کام ہے؟ یہ تربیت کے اوپر آپ جو الزام لگا رہے ہیں، سزا دینا ہمارا کام ہے نہیں، ریاست کا کام ہے. انصاف دینا میرا کام ہے، ریاست کا کام ہے. نہیں، آپ کو دونوں اپنی عمر میں کہیں نظر آئی یہ چیزیں؟ بالکل نہیں نظر آئی. اور اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں، آپ کو پتہ میرے سمیت آپ پہ مطلب جتنے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ریاست کو ذمہ دار بار بار کہہ رہے ہیں، ہمارے خلاف ممکن ہے کہ ٹرولنگ ابھی سے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمیں حکومتی جو مطلب جو بھی حکومت میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے جو سوشل میڈیا کے جو مطلب جتنے بھی
پیجز ہیں، جتنی بھی وہ وہاں پہ چلائیں گے کیمپینز، اس میں ہمیں برا بھلا کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو مخالف جماعتیں ہیں شاید یہ ان کے ایجنڈے کے اوپر یا اس طرح سے ہم بات نہیں کر سکتے. اللہ کے ایجنڈے پہ نہیں ہم تو ہوں، ہم تو ہیں، میں تو ہوں، میں اللہ کے ایجنڈے پہ ہوں. یہی تو بات میں نیوٹرل نہیں ہوں، میں اللہ کے ایجنڈے پہ ہوں. بالکل صحیح. میری سائیڈ لبیک یا رسول اللہ ہے، میں نبی کے ساتھ ہوں، اس میں میں کیوں نیوٹرل ہوں گا؟ میں سمجھتا ہوں بلال بھائی سچی بات ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں آج بھی الحمدللہ ممبر کی تعلیم اور تبلیغ کی برکت سے ابھی تک یہ ماحول ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر وہ قریب ہوتا اور وہ نہ روک سکتا. یقیناً اس کے پہنچنے سے پہلے یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، وہ کام کرنے میں کامیاب ہوگا. ورنہ میں روزانہ سفر کرتا ہوں. ہوں گے آپ کہیں گے ہاتھ ٹھیک کرو نماز میں، میری ٹوپی نہیں ہوگی، آپ نہیں بلال بھائی میں روزانہ دیکھتا ہوں، میں بچے پانی میں ڈالوں گا، آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. سڑک کے اوپر میں روزانہ دیکھتا ہوں تھوڑا بہت کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی ہماری پبلک الحمدللہ وہاں جس انداز سے اپنا رویہ پیش کرتی ہے، اسی طرح کا کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، وہاں چھڑانے میں اور آگے بڑھ کر ان کی صلح صفائی کرانے میں، یہ روزانہ میں اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں. یقیناً نہیں پبلک، ہم بات کر رہے تھے کہ پبلک کی جہاں تک تعلق ہے ریاست کی، میں سمجھتا ہوں ریاست کا کام ہے کہ اس نے ادارے بنا دیے. اب اداروں کے اندر کوئی اہلکار اگر کمزوری دکھا رہا ہے تو یہ یقیناً ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ان کا فرض بنتا ہے ان اہلکاروں کا بھی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے فرائض کو سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے بھی اس حوالے سے جواب دینا جا کر. تو میں جہاں تک ریاست کی بات آپ کر رہے ہیں، ریاست کا کام ہے ادارے قائم کرنا، محکمے قائم کرنا، مزید ان کے آگے کو تقسیم کر کے وہ کر دیے. ابھی 1122 یہ ریاست کا کام ہے نا، جو بھی اور ان کا کام پڑا اتنا خوبصورت انہوں نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں اتنے ٹھنڈے پانی کے اندر اس وقت یہ ہمارے نوجوان کام کر رہے تھے، تو ہمیں تو ایسے لوگوں کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. تو یقیناً جہاں کمزوری ہے من حیث القوم ہمارا حصہ ہے، ہم ان کی اصلاح کریں. اور ایک جملہ بتائیں، کمزوری کیا ہے؟ کہ مجھے غصہ بیوی پہ آئے اور میں بچے قتل کر دوں، یہ کمزوری ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، اس نے آکے آقا کی خدمت میں چڑیا نے شکایت کی، یہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. آقا فرماتے ہیں کس نے اس کے آشیانے سے اس کے بچے اٹھائے؟ فرمایا حتی تضعہن من حیث اخذتہن وامہن معہن. ایک صحابی کہا جی آقا مجھ سے غلطی، فرمایا با کر جاؤ اور اس کے بچے وہاں چھوڑ کر ہو تاکہ ان کی ماں کے جو دل ہے اس وقت پریشان وہ مطمئن ہو جائے. نبی پاک نے ہمیں تو یہ تعلیم دی ہے، تو یقین اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اسلام کی تعلیمات سے جہالت کا نتیجہ ہے. اور آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ یہ تو دور جاہلیت میں چیزیں نہیں ہیں جو آج، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے یقیناً. اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، یہ تو ان سے اولئک هم الغافلون، یہ تو بے شعور لوگ ہیں جن کے اندر شعور ہی نہیں ہے. سارا برنی نے بڑی پیاری بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنونی لوگ ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو اپنے ایک چیز طے کر لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو یقیناً میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بنیاد اچھی رکھیں. جب بھی کوئی رشتے طے کریں اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے، اس گھر کی بنیاد اچھی رکھیں. یہ نبی پاک نے بار بار اس پہ زور دیا ہے. تو یقیناً جی اور انصاف ملے. اور آخر جو تعلقات، جو امپاورمنٹ اللہ نے عورت کو دی ہے وہ پوری کریں، جو آدمی کو دی ہے، شوہر کو دی ہے وہ پوری کریں. میں انتہائی ممنون ہوں، لیکن ادب کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، جانوروں کے ساتھ انسانوں کو نہ کمپیئر کریں. کیونکہ وہ ہرن، وہ بکری جس کی مثال حدیث میں آتی ہے، جو کہ پکڑی گئی تھی، باندھی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کھول دیجئے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے. نبی نے کہا تو واپس نہیں آئے گی. اس نے کہا میرے پہ پتہ ہے میں اب یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لفظ لکھا ہوا تھا لعنت. میرے پہ اتنی لعنت اللہ کی ہوگی جتنی اس پر ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنے والی امت جب بچوں کی قاتل بن جائے تو یقین کیجئے گریبان میرا اور آپ کا ضرور پکڑا جائے.